अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। मेरे हाथों में जो आप लोग देख रहे हैं वह कुरान मजीद है। क्या है? कुरान मजीद। मैंने आपने पढ़ूंगा ही नहीं। वो अलग बात है कि बुग़्ज़ हसद के बिना पे आप मुझे वक्त नहीं दीजिएगा तो वो अलग मैटर है, लेकिन जो बात हकीकत है, ठीक है। नहीं मैं गलत, मैं इसीलिए कुरान में चर्ब ज़बानी काम नहीं चलेगी मेरे साहब, चर्ब ज़बानी काम नहीं चलेगी। आप सुन लीजिए, नहीं ठीक है, मैं दो शेर के बदले में नहीं, ठीक है। मिंबर नूर बहुत सारे हैं, बिलखुसूस आप देख सकते हैं शायर अहले सुन्नत सालिमीन रज़ा शफी, इनको सुने। आप लोगों ने कहा तो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर, अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द कहिए ना सुभान अल्लाह। फख्र है ना आप लोगों को, फख्र है कि नहीं? लेकिन मुफ्ती रजब साहब किबला कह रहे थे उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा पर छोड़। देखिए शुरू हो गया अभी। क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे मेंबर पे मतलब के उलमा जो मतलब के दीन के दाई हैं वो लोग कैसे लड़ते झगड़ते हैं, और ऊपर से बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का जो जवान है वो बहुत सख्त है। आइए इसका क्या जवाब देते हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन अली भाई ज़ाती नौयत का ज़रा। हाँ। मैं आपको काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन अब बाज़ औक़ात लगता है कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और अपने मुखालफिन को समझाने की आड़ में चढ़ा रहे हैं। क्या इस तरह का अंदाज़ गुफ्तगू सीरत नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक है? मेहरबानी फरमा के वजाहत फरमा दें। पहली तो बात यह है कि हमारा इस तरह के सवालात को सुन लेना ही हमारे अखलाक की अलामत है। आप मेहरबानी करके ये सवाल किसी मुफ्ती से करके बताएं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैंने एक मसला 179 रिकॉर्ड करवाया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अवामुन नास की अदालत में, जिसमें मेरी शख्सियत, मैंने जो दावत लॉन्च की है इससे मुतालिक 20 सवालात कवर किए गए थे। उसके बाद हालिया दिनों में मजलिस नंबर 50 मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है 4 घंटे का। वो मसला 179 तो 2 घंटा 20 मिनट का था, ये 4 घंटे की गुफ्तगू है जिसमें मैंने आलमोस्ट इन बातों को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब चूँकि ये सवाल आ गया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो चढ़ाने वाली बात है ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो कैसे? जब आप दाढ़ी के फजाइल के ऊपर बात करेंगे ना और दाढ़ी मुंडाने को कंडेम करेंगे तो दाढ़ी मुंडों को चढ़ाने वाली बात हो जाती है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते ना, तो अगर आप दाढ़ी वाला ये सवाल करने वाला, तो बगैर दाढ़ी वालों के सामने दाढ़ी के फजाइल और दाढ़ी ना रखने के नुकसानात बताए और देखें, थोड़ी देर बाद वो भी ये सवाल लिख के आपको भेज देंगे। अगर आपके शर से वो डरते हुए ना हुए तो, और डरेंगे तो खामोशी इख्तियार करें। ये नेचुरल चीज़ है कि जब किसी ऐसी बात को डिस्कस किया जा रहा होता है जो आपके नज़रियात के ख़िलाफ़ होती है या आप पे ज़द पड़ रही होती है, तो आपको लग रहा होता है मुझे ही टारगेट कर रहा है। इसका मैंने उसमें भी कहा था कि मुझे आज तक किसी अहले हदीस ने नहीं आके कहा कि जब जनाब आप तौहीद बयान करते हैं ना तो बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बरेलवियों के दिल मासूम चिड़िया जितने दिल हैं बेचारे दुख जाते होंगे। थोड़ा सा बरेलवियों पे हाथ होला रखा है, कहते मंड के रखो इन्हों। क्यों? कि तौहीद का इंटरेस्ट अहले हदीस के लिए है। उनको पता है बरेलवी से चिढ़ते हैं, तो जब तौहीद के ऊपर रगड़ा लगेगा तो हमारा तो कौन सा रगड़ा है, बरेलवियों का रगड़ा है। तो अगर ये मुझे समझाने वाले इतने ही मेरे खैर ख्वाह हो तो मुझे इस तरह समझाए अल्लाह की वजह से। आप कोई एक्टिंग करके आ जाए, लादा है पिछले 10 सालों में तो कोई नहीं आया, और आप भी समझते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। सही। और आज तक मेरे पास कोई बरेलवी नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि ये देखें जी अहले हदीस जो भी है हमारे भाई हैं, आप ये अहले हदीसों को क्यों नंगे सर के ऊपर रगड़ा लगाते रहते हैं? पढ़ने दें उनको नंगे सर नमाज, आपके क्या लेते हैं? ठीक है, क्यों? वो कभी भी ये बात नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने उनकी छेड़ बनाई हुई है। ठीक है, वो तो खुश होते हैं जब अहले हदीस की इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। क्यों? वो बरेलवियों को बात अच्छी लग रही होती है, वो भी अहले हदीस के खिलाफ यही रोना रो रहे होते हैं। ठीक हो गया? सही। और इसी को बाकियों के ऊपर भी कियास कर लें, सब एक दूसरे के बारे में ये बातें करेंगे। मुखालफिन को चढ़ाना कोई मकसद नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुखालफिन चिढ़ते ज़रूर हैं, ये मुझे पता है,
یہ بات ہے. وہ تو سورۃ المومنون میں ہے کہ نبی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو نا، قریب ہے کہ کافر تم پہ ٹوٹ پڑے. ان کو اتنا غصہ آتا ہے. قرآن سننے سے بھی چڑھتے تھے کافر، اور پڑھنے والا نبی علیہ السلام جس سے زیادہ کچھ اخلاق نہیں ہے، کیونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھا. ہم آپ کو چڑھا رہے تب ہوں جب آپ کے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ گندے الفاظ استعمال کریں، آپ کو گالیاں دے رہے ہوں، آپ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہوں. ہم تو صرف آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ کو چڑھا رہے ہوتے ہیں جب بھی چڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے. کیوں؟ میں وہی لینگویج بولتا ہوں جو یہ ہمیں کہا کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک لیکچر میں بات کی، لوگوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ، جی آپ نے کہا ہے کہ جی بزرگوں کی لاشیں نکال کے لٹکانی چاہیے. میں نے کہا میں نے کسی لیکچر میں نہیں کہا، میں نے کیوں کہنا ہے؟ نہیں آپ نے کہا ہے. میں نے کہا وہ یہ نہیں بات ہوئی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے علاوہ سارے مخالفین کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان کی لاشیں چوکوں میں لٹکائی جائیں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، نعرے لگواتے ہیں نا. اور یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، ان کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے سرعام ان گستاخوں کو، کیونکہ یہ گستاخ ہیں. تو میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا کہ آپ نے چونکہ یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ گستاخوں کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے، تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. معاذ اللہ انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا، پھر وہ اسپیسیفائی ہو جائے گا. آپ میرا مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ پڑھ لیں. انہوں نے یہاں تک دعوے کیے ہیں کہ محمد بھی قیامت والے دن ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگا، نعوذ باللہ. انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے اور طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. اتنی گندی گندی بات جن بزرگوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ کی ضد ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں، تو سر اب ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کریں جو میں پہلے بول چکا، ورنہ یہی کلپ کاٹ لیں گے میرا کہ دیکھیں پھر اس نے کہہ دیا. تو یہ میں ان کو چڑھا نہیں رہا ہوتا، یہ تو وہ ہمیں کہتے تھے. آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ پابندی بھی لگاتے ہیں. ہمیں اہل حدیث کہتے تھے جی ہم سارے فرقوں سے بہتر ہیں کیونکہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر میں جب آل امیہ کی بدماشیوں پہ، یزید کے خلاف، آل امیہ کے خلاف بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتا ہوں، اہل بیت کی شان میں پیش کرتا ہوں، تو پھر میں اینڈ میں بولتا ہوں کہ سر آپ اس بخاری کو نہیں مانو گے. اب بخاری کدھر گئی؟ بخاری صرف رفع الیدین کرنے کے لیے. تو میں چڑھا نہیں رہا ہوتا. چڑھانا تو تب ہو میں کوئی اپنی ڈاکٹرائن، یہ تو انہی کی ڈاکٹرائن ان کو بتا رہا ہوتا ہوں. آپ مجھے آگے چڑھائیں، میں نہیں چڑھوں گا. میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا. آپ مجھے بخاری دکھا کے کہنا یہ دیکھو یہ بھی بخاری میں لکھا ہے، اس کو بھی مانو، میں وہ مانوں گا. میں کبھی نہیں کہوں کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں. اور چھیڑتا تو وہ ہے جو ماننا نہیں چاہتا. وہ جو چڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ مجھے آگے چھیڑے نا. جو اتنا غصے میں بھرا بیٹھا ہے، شیطان کے خلاف ظاہر جہاد کرنا ہے، تو آپ کو پھر شیطانی چالوں سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے اہمیت آتی ہے بندے میں. جو اتنا بھرا پڑا ہوا ہے بقول آپ کے بزرگوں کے خلاف، تو آئیں اس کو بھی آپ چڑھا کے بتائیں. میں بھی چڑھ جاؤں گا؟ نہیں چڑھوں گا. اس لیے کہ کوئی بات مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائیں گے، میں کیوں چڑھوں گا؟ میں چڑھتا ہی اس وقت ہوں جب آپ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں، جب آپ اہل سنت کی کتابوں کی باتیں بتائیں گے جو حدیث کی کتابیں، میں نے کیوں چڑھنا ہے؟ تو ویسے اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو آیت یا حدیث سن کے چڑھ جائے. یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کو اگر کوئی گورا، ٹھیک ہے نا جی، چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے، تو سارے مسلمان سود کھاندے ہو، تو آپ آگے سے اسے سر پھاڑ دیں گے. آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا، یار کیا تو صحیح رہا ہے. کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے. آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی. جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی، تو کہتے ہیں انداز بڑا سخت ہے جی، یہ بہت سخت ہے جی. انداز سخت ہے، اللہ سے بولو خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو. میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے
جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے. تو آپ کہیں گے تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہو گئی ہے تو بدتمیزی سے بولا نا, میں نہیں اس آیت کو مانتا. یہ کہیں گے آپ کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا, بات کو آپ پھینک سکتے ہیں, بات سچائی کی ہے. اور سر کافر بھی نبی علیہ السلام سے ویسے یہی کہتے تھے. آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے. اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی. جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے؟ صادق اور امین کہنے والوں نے. جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا. اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یہ بڑا سخت ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں, میں اس کتاب کو بدلوں. سارا سخت ہی ہے نا, سیدھا سیدھا لتر پھیرتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے. اور اتنے سخت الفاظ ہیں, تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ. وہ کہتے تھے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں یار, قرآن کو بدلو, کو تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہوں. تو یہ چڑھتا وہ شخص ہے جس کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے. اور میں واللہ کسی کو جھیڑتا نہیں ہوں. جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے, تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی, اب آپ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں, وہی کر کے تو یہ چھیڑنا ہے. یہ تو سر آپ کی ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے غرق ہو جائے گا. تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں. اس میں کہتے ہیں یہ میں چھیڑ رہا ہے. وہ چھیڑا تو انہوں نے جنہوں نے کلمے پڑھائے ہیں, میں نے کہاں سے چھیڑا ہے؟ میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھواؤ. آپ ہمیں کہتے تھے نا جی قادیانی جو دعوی نبوت کر دیا اس نے کلمے پڑھوا لیے اپنے نام کے, حالانکہ اس کا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے, دعوی نبوت ضرور ثابت ہے امتی نبی والا. اتنی بڑی غلاظت میں وہ بھی نہیں گرا جا کے. ٹھیک ہے, تو آج ہم اسی بات پہ جس پہ آپ قادیانیوں کو چھیڑتے تھے, ہم اسی بات کے اوپر جب آپ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں, بزرگوں بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا بزرگوں نے لکھا ہے نہیں, تو آپ کہتے ہیں میں چھیڑ رہے ہو. سر یہ چھیڑ تو آپ نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے, یہ آپ کی چھیڑ, ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں نا ہوں پتہ لگا بچو جی کہ اسی کیوں نہیں نماز پڑھ دے, وہ نجدی ہیں, گستاخ رسول ہیں امام کعبہ, اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں یہ عاشق بھائی اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے. دیکھا, وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی. ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے, پھر آپ مجھ سے گلا شکوہ کریں. ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں, پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں. جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے, یہ قبر پرست ہے. میں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے قاسم نوتوی عشری تھانوی وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے, کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے. وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابیں دکھایا, کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو. سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا, ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے. تو میں بالکل نہیں چھیڑتا. اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں. یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں. میں بالکل نہیں چھیڑتا. آپ مجھے لاگے قرآن و حدیث پیش کریں, میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مجھے کیوں بتایا. میں تو آئے دن جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا, ایسے ہے, اب آپ دیکھ لیں. آپ کو اس کو نئی بات ہے لے آئیں, بے شک تسی چنگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کہنا انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا سی نا, دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے تیرے خلاف ہوں دس, تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی, میں مننا. ٹھیک ہے, میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا, کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا, اب بھی کروں گا. تو یہ چھیڑتے یہ ہیں. تو جو چھیڑ رہا ہے اپنے ایمان کی فکر کرے اور آپ اپنے روزے کی فکر کریں کیونکہ 5-6 منٹ رہ گئے افطاری میں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ باقی سوالات اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.